अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं हम मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से, किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलेज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको आगाही दी जाती है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिज़ीज़ के स्पेशलिस्ट से और उन लोगों से जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में कोई अहम किरदार अदा किया होता है। हमने मुख्तलिफ डिज़ीज़ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और आपको अवेयरनेस दी है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुफीना सोमरो, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अपनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। नज़ीर, हम बात किया कि आज जो हम जिस डिज़ीज़ पे बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, अक्टूबर का पूरा महीना इस डिज़ीज़ पे अवेयरनेस के लिए मख्तस किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अल्लाह ना करे जब कभी हो जाती है तो ये बहुत मुश्किल से ट्रीट होती है और इसका ट्रीटमेंट नामुमकिन होता है। तो आज जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो आज की घड़ी से लेकर हमें अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इसको आगाही वाला प्रोग्राम समझ के सबको इस पे बारे में बताना है और डॉक्टर साहबा से इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और ओवरऑल इसकी वजूहात, इसकी अलामात, इलाज, मुआलजे और ट्रीट होता है यानी इस बारे में। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, पहले जो मैं अक्सर डॉक्टर से सवाल करती हूँ कि एमबीबीएस करने के बाद आपने क्यों सोचा कि आपने कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है? आई थिंक मुझे अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही पता था, जब हम ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को देखते थे और जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रही थी उस वक्त फीमेल सर्जन्स बहुत ही कम थे या ना होने के बराबर थे। तो और ख़वातीन जो है वो हिचकिचाती थी मर्दों के पास जाने के लिए। उस वक्त ये हुआ कि नहीं करना चाहिए और फिर मेरा ख़ुद भी ध्यान इस तरफ होने लगा और अब मैं समझती हूँ अच्छा हुआ कि इतना पहले ही ये सोच लिया, क्योंकि अब तो ये नीड ऑफ द टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, क्योंकि आप चूँकि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले एक तो ये कैंसर होता क्या है और उसकी वजूहात क्या होती हैं? आई थिंक कहीं भी जिस्म में अल्लाह मियाँ ने एक बड़ा कुदरत का निज़ाम रखा हुआ है कि बॉडी एक तनासुब के साथ ग्रो करती है और हमारी बॉडी आपको पता है कि छोटे छोटे सेल से बनी होती है। जब ये बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज़्म से कुछ सेल निकल जाते हैं तो वो रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और एक गुठली या एक गुच्छे की शक्ल अख्तियार करते हैं। यही सेल्स जब ब्रेस्ट में हो जाते हैं, अगर कोई एक सेल्स हैं जो अब नॉर्मल हो जाएं, बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज़्म से निकल जाएं, तो एक कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और वो सेल्स ना सिर्फ ब्रेस्ट में रहते हैं बल्कि ये एक स्पेशल हमारी चैनल्स होती है लिम्फेटिक्स, उसके ज़रिए अंडर आर्म, बगल के ग्लैंड्स में चले जाते हैं, खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, लंग, लिवर, बोन्स में जा सकते हैं। तो इससे और मुख्तलिफ जिस भी फिर हिस्से में हो उस तरीके से फिर उसके अलामात उसके हिसाब से होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्तलिफ जो ना गुच्छों की शक्ल में कहीं पे भी हो जाते, तो क्या ये बॉडी में जैसे ब्रेस्ट के अलावा भी कहीं डिफरेंट जगहों पे जाकर भी अपना काम शुरू कर देते कि इनकी जो ना नई ग्रोथ शुरू हो जाती है? आई थिंक जब वो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के अलामात तो रखते हैं, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर खून के ज़रिए लंग, लिवर, बोन्स, कभी दिमाग में भी चली जाती है। अच्छा, अगर आप इब्तदाई मराहल में उसको ना पकड़ें, उसकी बर वक्त तशख़ीस नहीं करें, ट्रीटमेंट नहीं करें, तो फिर वो ब्रेस्ट से निकल के आगे की तरफ चले। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता किसी को ब्रेस्ट कैंसर होने जा रहा है तो उसे क्या अलामात मिलती हैं देखने में अपनी बॉडी पे? होने जा रहा है तो नहीं कर सकते, हमको सिर्फ प्रूफ करना होता है कि हुआ हो गया है है ये या जो नहीं। अलामात अच्छा, यानी है, होने के बाद ही पता चलेगा प्रॉपर्ली? पहले तो ये तो नहीं बता सकते उसको कल होने वाला है, अनटिल अनलेस कि आपके रिस्क फैक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता कि आप कैंसर हो रहा है किसी को और आप होते हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है कि कौन लोग जो हैं जिनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, ब्रेस्ट होने के ख़तरात ज़्यादा, कैंसर होने के ख़तरात ज़्यादा हैं। अच्छा, और जब अगर कोई अलामात नज़र आती हैं तो हमको प्रूव करना होता है कि ये कैंसर के अलामात हैं या बेज़रर बीमारी के अलामात। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे अमूमन ख़वातीन होती हैं कि जिनको अगर खुदा न खास्ता कोई गिल्टी फील हो ब्रेस्ट में, या ये क्या आफ्टर मैरिड ही होगा या उससे पहले भी हो सकता है? इसका मैरिज से कोई ताल्लुक नहीं अच्छा। है। आपको उम्र बढ़ती चली जाए तो एक रिस्क बढ़ता चला जाता है,
بٹ ینگ خواتین میں بھی یا 20 سے 30% میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے حساب کا کہ 7% پوسٹ ایج میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ معلوم ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایج اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر فار بریسٹ کینسر. ہاں جی. اچھا یہ مجھے بتائیں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ مختلف ہم بتا رہی ہیں کہ وجوہات علامات وغیرہ، لیکن کیا موریثیت کا عمل دخل ہے اس میں، جیسے کہ ہماری ماں کو، نانی دادی کسی کو ہو، اس حوالے سے؟ بالکل، اگر کسی کے خاندان میں کسی کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ہونا لازم ہے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا رہن سہن وہی ہوتا ہے. لیکن دوسری ایک کینسر جینز ہوتی ہیں جس کو ہم BRCA1 اور BRCA2 BRCA جینز کہتے ہیں. اگر یہ وہ ہے جو کہ موروثی جو کہ جینیٹک ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اگر والدہ کو ہے اور وہی جینز اگر بیٹی میں آ گئے تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، جس طریقے سے ڈاکٹر رفینہ سومرو نے ہمیں بتایا کہ بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے، کس وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، اور ایک عورت کو کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا علامات پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے. بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو اکتوبر کا منتھ اس بیماری سے اویئرنیس کے لیے مختص کیا گیا، بیسیکلی کیا ہے کہ جن خواتین کو اویئرنیس مطلب پہلے سے ہے ان کے لیے تو بہت اچھا، اور جن کو اویئرنیس نہیں ہے اور وہ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ خود بھی اپنا معائنہ کریں اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کے لیے آگاہی کا بتائیں، تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور نیکی بھی. اور سب سے بڑی بات کہ بریسٹ کینسر ایک ایسا جو نا بیماری کا فیکٹر ہے جو زندگی کی آخری سانسوں تک کبھی بھی کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم ڈاکٹر صاحبہ سے مختلف علامات کی بات کریں کہ ایک عورت اپنا معائنہ خود کیسے کر سکتی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سوال تو آپ نے سن ہی لیا کہ عورت معائنہ کیسے کر سکتی ہے اپنا، جیسے کوئی نیو سمٹمز اپنی باڈی میں نظر آئے. اگر عورت اپنے آپ کو ریگولرلی ایگزامن کرے گی تبھی اس کو کسی نئی علامات کا پتہ چلے گا. جی. ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے سینے کا خود معائنہ کرے، اور یہ سون آفٹر پیوبرٹی ہر ایک کو سیکھنا چاہیے. اچھا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سارے ویب سائٹس پہ ہماری اسپتالوں میں ہینڈ آؤٹس اویلیبل ہیں کیسے کرنا ہے، اسکیچز کی شکل میں آپ کو ہر جگہ پہ ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں. لیکن مختصراً یہ کہ اپنے آپ کو پہلے آئینے میں انڈریس کر کے دیکھنا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں بریسٹ ایک ہی سائز شیپ کے ہیں، ایک ہی لیول پہ ہیں، اس میں کوئی الگ سے زیادہ ورم نہیں محسوس ہو رہا، کہیں خاص کھال اندر نہیں گئی ہوئی ہے، کہیں کوئی ایکسٹرا بلج نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی انڈر آرم کے گلینڈز میں کوئی ایسی انڈر آرم میں کوئی سویلنگ نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی نپل پہ ایسا ریش ہے جو صحیح نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ علامات ہوں تو کینسر ہی ہونا ضروری ہے. اچھا. ایسے علامات میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد لیٹ جائیں، اور جس بریسٹ کو دیکھنا ہے وہ ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیں، نیچے سائیڈ میں کوئی کشن پلو کوئی بھی رکھ لیں، اور لیفٹ بریسٹ کو سیدھے ہاتھ سے دیکھیں گے، سیدھے بریسٹ کو الٹے ہاتھ سے دیکھیں گے. اور علامہ صرف یہ کہ آپ جو بھی طریقہ کار استعمال کریں، کچھ لوگ باہر سے جاتے ہیں پھر اندر کلاک وائز چلتے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بریسٹ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور باہر سے دیکھ کے سینٹر کی طرف آتے ہیں. کوئی بھی طریقہ کار اڈاپٹ کریں، کوئی بھی غلط نہیں ہے. مقصد یہ کہ بریسٹ کا ہر حصہ ایگزامن ہونا چاہیے، اور سائڈ ٹو سائڈ نہیں دیکھتے ہیں، ود دا فلیٹ آف دیز فنگرز اگینسٹ دا چیسٹ وال فیل کرتے ہیں اس کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گٹھلی تو نہیں ہے، کوئی بلڈ سٹین ڈسچارج تو نہیں ہو رہا نیپل سے. اس کے بعد جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو انڈر آرم کے گلینڈز میں دیکھتے ہیں، وہاں تو کوئی اندر آپ کو بغل میں تو گٹھلی نہیں معلوم دے رہی ہے. لیکن اگر کوئی تبدیلی ہے، جو چیز پہلے نہیں تھی اب کوئی نئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے نئی چیز دیکھنا جب آپ اپنے آپ کو ریگولر دیکھتے ہیں. اگر آپ قسمت سے کبھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو اس سے 2 ایکسٹریم اینڈز دیکھتے ہیں، یا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ڈر کے آ جاتے ہیں اور اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ اسی میں غائب ہو جاتے ہیں، یا اتنی بڑی بڑی گٹھلیاں ہوتی ہیں لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ جب درد نہیں ہو رہا تو کیوں جائیں. تو ابتدائی مراحل میں اس بیماری میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اچھا. لیکن ہر خاتون کو چاہیے اپنے آپ کو دیکھے، معائنہ کرے، اور اگر کوئی تبدیلی نظر آئے، چاہے وہ آپ کو شک ہو یا نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم غلط فہمی میں بیٹھے رہیں، ڈاکٹر سے رجوع کریں اور متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں
تاکہ آپ کو صحیح سے پتہ چل جائے کہ یہ علامات واقعی اس بیماری کے ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بڑی جو نا کلیئر بات بتائی کہ دیکھیں بات کیا ہے کہ ہر عورت یا جو بھی انسان ہوتا ہے وہ اپنا جسم جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا اس کی رنگت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اگر آپ اپنی جسم پہ جو میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں کوئی بھی چینج فیل کریں, کوئی ریڈنس, برننگ, سوائلنگ, ایچنگ یا کوئی سسٹ محسوس کریں تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. کیونکہ بات کیا ہوتی ہے, ایک عورت ایک گھر کو چلاتی ہے, ایک نسل کو چلاتی ہے. ایک عورت صحت مند ہے تو ایک گھر صحت مند, ایک نسل صحت مند ہے. اور گھر کی عورت اگر بیمار پڑ جاتی ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ڈرنے کی, خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہر گٹھلی یا ہر زخم کینسر ہو, وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, جب کسی پیشنٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے جی کینسر ڈائگنوز ہو گیا, وہ سائیکولوجیکلی سب سے پہلے شاکڈ ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کی کاؤنسلنگ آپ خود کرتی ہیں یا کسی سائیکیٹرسٹ سے ریکمینڈ کرتی ہیں؟ نہیں, آئی تھنک میں سب سے پہلے جو نیوز بریک کرتی ہوں وہ پرسنلی کرتی ہوں. میرے ساتھ ٹیم آف ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ خبر مریض کو خود بتائیں. اور بتانے کے لیے بہت سارے طریقے ہمیں سکھائے جاتے تھے وین آئی واز ینگ, اور اب اپنے جونیئرز کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو مریض کو کس طریقے سے ایک ساتھ نہ بتائیں, تحمل سے بتائیں, اس کی فیملی کو ساتھ رکھ کے بتائیں, ان کو ٹائم دے اتنا کہ وہ اس شاکنگ نیوز کو برداشت کر سکیں. بالکل. اینڈ پھر اللہ نے بڑا ہر انسان میں ایک صبر رکھا ہے, جب آپ کو آ جاتی ہے تو پھر وہ برداشت آئی جاتی ہے, صبر آئی جاتا ہے, پھر آپ اس. ٹھیک ہے ناظرین کرام, آج ہم جان رہے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے ڈیٹیل سے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رفینہ سومرو. آپ کے اور ہمارے درمیان چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں, اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آپ کے گھر میں ہونے والی بہن, بیٹی, ماں یا آپ کی بیوی, کسی کو بھی کبھی بھی کوئی بیماری لائک ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے جو ایسا ہو. لیکن اگر کسی کو کوئی اپنے اندر علامات کی تبدیلی محسوس ہو دیکھیں تو ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اگر تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اسے ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر ارلی اسٹیج میں پتہ چل جاتا ہے تو بہت سروائیول ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو اب ہم اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مختلف اسٹیجز کا ذکر کیا, تو کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں اور ان کی الگ الگ ٹریٹمنٹ کا کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے؟ آئی تھنک اسٹیج 1 جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ابتدائی مراحل, جس کو ہم بولتے ہیں ارلیسٹ اسٹیج, جبکہ گٹھلی بہت ہی چھوٹی ہے, کہیں پھیلی ہوئی نہیں ہے. اور 2 اور 3 جو ہے وہ اس سے بڑی سائز ہے, یا 3 میں بغل تک چلی گئی. اسٹیج 4 وہ ہوتی ہے جب وہ بریسٹ سے نکل کے جسم کے کہیں اور حصے میں چلی گئی ہے. اسٹیج 1 کو اگر ہم نے ٹریٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے بہت چھوٹی گٹھلی ہے, لمیٹڈ سرجری, لمیٹڈ دواؤں سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. اسٹیج 4 جب ہوتا ہے تو یہ جب بریسٹ سے نکل کے باہر چلے جائیں تو آئی تھنک اس کو ٹریٹ کرنا چیلنج ہے, بڑی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ کیمو تھراپی کے سیشن کرتے ہیں تو یہ کتنے دنوں بعد پیشنٹ آتی ہے؟ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے کوئی دوائیں جو ہے وہ 2 ہفتے کے انٹرول پہ دیتے ہیں, کچھ دوائیں جو ہفتے کے انٹرول پہ دیتے ہیں. تو آپ کو کچھ جو دوائیں ہیں وہ 3 ہفتے کو, ڈیپینڈس کون سی ریجیم کون سی دوائی دے رہے ہیں. تو البتہ 3 ہفتے, 2 ہفتے یا کچھ دوائیں ہفتہ وارانہ بھی دی جا سکتی ہیں. اچھا جس طریقے سے آپ نے ہمیں ایک نیچرلی بتایا کہ ہمیں اپنے کلر جو باڈی میں ہے اس میں کوئی چینج فیل ہو, کوئی گلٹی فیل ہو, یہ وہ کیا درد وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے ہٹ کے شولڈر میں یا کمر میں یا ہاتھ میں, کہ جو انسان نارمل سے ہٹ کے فیل کرے؟ آپ کے علامات شروع میں یہ پین لیس ہوتا ہے. اچھا, تو درد نہیں ہوتا. آپ کو کوئی بھی سائز, شیپ, گٹھلی کوئی نظر آئے تو ڈاکٹر کے بتائیں. درد تب ہوتا ہے جب ایڈوانس ڈیزیز ہو جاتی, اور اگر کمر میں یا اس کی بات کریں, اگر بیماری بریسٹ سے نکل کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں چلی گئی اور یا کہیں اور پھیل گئی, اس وقت شدید درد ہوتا ہے. تو اس وقت اگر شدید درد ایک جگہ پہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, اس پرٹیکولر اسپاٹ پہ آپ کو درد ہو رہا ہے, تو وہ بھی ایک قسم کی خطرے کی گھنٹی ہے, اور اس کو پھر تو یعنی کہ خواتین کو جو اتنے زیادہ کوئی بھی درد ہو تو وہ بس پین کلر پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے, ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. چھوٹا موٹا درد جسم میں ٹانگوں میں درد ہے یہ الگ بات ہے, لیکن اگر بریسٹ میں کوئی گٹھلی, ہمارے پاس اتنی ساری ہوتی ہیں جن کا کہیں پیچھے گیا ہے, معذوری ہو گئی, یا کوئی کہیں اور جسم میں ہڈی ٹوٹ گئی,
تو وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہاں یہ تو بریسٹ میں گٹھلی ہے. یہ تو خواتین کہتی ہیں ہاں یہ تو پچھلے 1 سال سے ہے, اس کا ذکر بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بریسٹ سے نکل کے ہڈی تک آ گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اس کی اچھا وجہ ڈاکٹر سے. صاحب, ایک اکثر خواتین کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہتی ہیں کہ بچے کو جب فیڈ کرواتے ہیں تو بچے نے سر مار دیا تو اس سے ہمیں گلٹی ہو گئی ہے, اس ٹائپ کے بھی کانسیپٹس آتے ہوں گے آپ کے بالکل آپ پاس. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ بچے کا قصور نہیں ہے. بچے کا شکریہ ادا کریں کہ اس کے درد کی وجہ سے آپ کا دھیان, آپ کی توجہ اپنے جسم کا معائنہ کرنے پہ ہوئی. تو وہ چوٹ لگنے سے گٹھلی بن سکتی ہے لیکن وہ الگ ہوتی ہے, وہ چربی تھوڑی پگھل جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا. لیکن چوٹ لگنے سے کینسر کا تعلق نہیں ہے. چوٹ لگنے سے آپ کو درد ہوا, درد سے آپ کی توجہ گئی اپنے جسم پہ تو آپ کو پتہ چلا یہاں تو کوئی علامات ہیں مختلف قسم کی, کوئی گٹھلی ہے. بالکل. ناظرین, ہم جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ دیکھیں فیڈنگ مدرز جو ہوتی ہے وہ عموماً اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ بچے کا سر لگ گیا ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو گلٹی ہو گئی ہے, اسے اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ضروری نہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کینسر ہی ہو. بعض اوقات جو ہے وہ کیلشیم سسٹ بھی ہوتی ہے, فیٹ کی سسٹ بھی ہوتی ہے, تو وہ پتہ آپ کو اسی وقت چلے گا جب ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں گے جس طریقے سے بیماری ہمارے پاکستان میں پھیل رہی ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, تو مجھے اس اپنے پاکستان میں اس کا کیا ریشو ہے بیماری پھیلنے کا, سال کے کتنے مریض تقریباً آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس, میں ایک ڈاکٹر ہوں جو میں آپ کو اپنے بتا سکتی ہوں کہ میں مہینے میں تقریباً 50 کے لگ بھگ اوپر نیچے نئے کینسر پیشنٹس دیکھتی ہوں. لیکن میں پورا پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, میں تو کراچی کے ایک شہر میں پریکٹس کرتی ہوں نا, اور ایک اسپتال میں کرتی ہوں. لیکن جنرلی یس, بریسٹ کینسر ایشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شاید 8-9 میں سے ایک خاتون کو بریسٹ کینسر ہونے کا رسک ہے. اتنا زیادہ پھیل رہا ہے, تو یہ ہمارا پاکستان جو ہے کس جو نمبر پہ آ جاتا ہے اس حوالے سے, جہاں یہ دنیا میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے ڈیزیز, تو اس حوالے سے کیونکہ پورا منتھ مختص ہے تو اسی وجہ سے. تو ہمارے پاس جو ہے ایشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, لیکن اگر ہماری فگرز دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے, اور ہماری فگرز کچھ اس کے قریب آ رہی ہیں. تو یہ ڈیتھ ریشو کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہ کتنی خواتین سروائیو کر جاتی ہیں؟ اٹ ڈیپینڈس باہر کے ملکوں میں, کیونکہ ان کے پاس 50% سے زیادہ, 60%, اس سے بھی زیادہ اسٹیج 1 میں ڈائگنوس ہوتا ہے, تو ظاہر ہے ان کا سروائیول بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ تر اسٹیج 1 میں کی جو شرح ہے وہ شاید 10% سے بھی کم ہے. میجورٹی ہمارے 50% اسٹیج 2 میں آتے ہیں اور پھر 30% کے قریب اسٹیج 3 میں آتے ہیں. تو آپ کو جتنا لیٹ اسٹیج پہ دیکھیں گی تو اس میں اس وجہ سے ہمارے پاس شرح اموات ویسٹرن کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے. تو اگر ہمارا اس پورا مہینہ اسی وجہ سے منایا جاتا ہے اس کا آگاہی کے لیے کہ یہ مہلک بیماری ہے, اس کو جتنا پھیلائیں اور اتنا لوگ جلدی سے ڈائیگنوز کریں, تاکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ویسٹ کی طرح سے ہماری خواتین اسٹیج 1 میں ڈائیگنوز ہوں اگر ہونا ہے, تاکہ ہم ان کا مکمل بر وقت علاج کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ممکنہ وجوہات جو آپ سے میں نے کچھ پوچھی, یہ کہ ہم ان وجوہات سے بچ سکتے ہیں یا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ وجوہات جو رسک فیکٹرز ہیں ہمارے پاس, کچھ وہ جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. بالکل. جیسے فیمیل ہونا رسک فیکٹر ہے, بالکل. عمر بڑھتی ہے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھتا ہے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جس کے نمبر آف مینسٹرل سائیکل زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں ان کا رسک زیادہ ہے, یعنی ارلی پیریڈ شروع ہونا, دیر سے ختم ہونا, یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. پیورٹی اینڈ مینوپاز. جی. فیملی میں اگر کسی کو ہے رسک بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بالکل. کسی کی پہلے کسی وجہ سے کوئی بریسٹ کی بایوپسی ہوئی ہے, کوئی گٹھلی نکالی ہے, اس میں اگر ایٹیپیکل چینجز ہیں تو رسک بڑھ سکتا ہے. اچھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور ہمارے پاس اگر جینز میں کوئی ہمارے پاس, ہم نے بریکا جینز کی بات کی, یہ ہمارے پاس آئی ہے تو رسک بڑھ جاتا ہے, لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اگر آپ کی پہلی پریگننسی 35 ایئر سے پہلے ہو تو اس کا پروٹیکٹیو افیکٹ ہے, تو یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ فرسٹ پریگننسی 35 ایئر سے پہلے ہو. جو لوگ بریسٹ فیڈ کرتے ہیں اس کا پروٹیکٹیو افیکٹ ہے. کوئی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل ہارمونز اگر ہم لیتے ہیں فار اے پرولونگ پیریڈ آف ٹائم تو اس میں بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. اس میں خاص قسم کے کانٹراسیپشنز جو ہیں اگر ہم لیتے رہیں سالوں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے تو وہ بھی مضر ہو سکتے ہیں. اور لیکن اچھی بات یہ کہ جیسے ہی آپ ان کو روکتے ہیں تو رسک بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو بھی ہم چیزیں لیں ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر نہ لیں.
اور مینوپاز کے قریب جب خواتین کو ہاٹ فلشز ہونے لگتے ہیں تو وہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ بہتر محسوس کرتی ہیں تو کچھ خواتین کو سپوز 40-45 سال میں مینوپاز ہو رہا ہے اور ہاٹ فلشز ہو رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تو وہ اپنی طرف سے اس کو ملٹی وائٹامن سمجھ کے کھاتی رہتی ہیں جب تک کہ آپ کو کینسر ڈیولپ نہیں ہو جاتا. تو اس کو آپ کو چاہیے کہ جب جو لوگ بھی ایچ آر ٹی یا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی مینوپاز کے قریب لیتے ہیں تو ان کو خود کو ریگولرلی خود معائنہ کرنا چاہیے، ماہانہ ڈاکٹر سے کنسلٹ میں ہونا چاہیے، ریگولر میموگرامز ہونا چاہیے، اور اتنی مدت کے لیے لیں جتنا ضروری ہے، اس کو ملٹی وائٹامن سمجھ کے نہ لیں. ہاں رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ملٹی وائٹامنس کی آپ نے بات کی، نارملی جیسے ہم لوگ ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں تو کیا اس کا افیکٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے؟ نہیں، کینسر رسک تو نہیں. کینسر رسک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ چونکہ آپ نے یہ کہا کہ 35 ایئرس میں اگر فرسٹ پریگنینسی ہو جاتی ہے، اگر ڈیورنگ دا پریگنینسی ہمیں کینسر مطلب پتہ چل رہا ہے کسی کو ڈائگنوز ہے یا آلریڈی موجود تھا، تو کیا پریگنینسی وہ کنسیو کر سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے پریگنینسی تو اگر کنسیو تو ہو جائے گا. بعض لوگوں کو کنسیو کرنے سے پہلے کینسر کی گٹھلی ہوتی ہے، ان کو فار ون اور ادر ریزن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اچھا. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ کینسر ٹریٹ بھی ہو سکتا ہے پریگنینسی میں. ڈیلے ہو جاتا ہے بیکاز لوگ اکثر بولتے ہیں چلو چھوڑو ڈیلیوری کے بعد دکھا دیں گے، یا ہر ایک جو یہ سمجھنے نہیں ایسی تو چیزیں دودھ پلانے والی عورتوں کو ہو جاتی تو وہ ڈیلے ہوتا ہے ڈائگنوسس. لیکن پریگنینسی میں آپ کے جو ہے الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے، پریگنینسی میں ہم ٹیکا لگا کے بایوپسی کر سکتے ہیں. پریگنینسی میں آپ کو جب کنفرم ہو جاتا ہے تو کچھ آپ شیلڈ لگا کے سینے کا ایکس رے بھی کر سکتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں جگر کو دیکھنے کے لیے. آپ سرجری بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے 3 مہینے میں جب بیبی بن رہا ہوتا ہے فرسٹ ٹرائمسٹر میں کوئی ہارمفل میڈیکیشنز یہ نہ دیں. لیکن آفٹر دا فرسٹ ٹرائمسٹر کچھ کیمو تھراپی کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ آپ پریگنینسی میں بھی دے سکتے ہیں، وہ سیف ہے. بلکہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ لاسٹ ایئر ہمارے پاس ایک پریگننٹ خاتون تھی ود کینسر، اس کے ٹوئنس تھے، اور ٹوئن پریگنینسی کے ساتھ اس کو کیمو تھراپی ہوئی، اس نے ڈیلیور کیا اور پھر ہم نے اس کو بقایا کیمو تھراپی دے کے اس کو آپریٹ کیا. تو اور سرجری بھی ہو سکتی ہے پریگنینسی کے دوران ود ایکسیپٹیبل رسک، لیکن ریڈیشن نہیں دے سکتے کیمو تھراپی پریگنینسی کے دوران. تو وہ ہم اگر ریڈیشن کی نوبت آتی ہے تو ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں آفٹر دا ڈیلیوری، اور یا بریسٹ نہیں بچاتے اگر ہم بہت سیکنڈ ٹرائمسٹر ارلی فیز میں کام کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ اگر ختم ہو جاتی ہے نہیں ملے تو آپ کو کسٹمائز کرنا پڑتا ہے کہ کون سی کس قسم کی بیماری دیکھ رہے ہیں اور کس فیز آف پریگنینسی میں دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو اپروپریٹ طریقے سے لے کے چلیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی قیمتی بات ہے، بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ پریگنینسی کے حوالے سے بھی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن اب جب بیبی ڈیلیور ہو گیا ہے تو کیا جو بریسٹ کینسر والی مدر ہے کیا وہ فیڈ کروا سکتی ہے؟ ہم خود منع کرتے ہیں کہ فیڈ نہ کرائیں کیونکہ ٹریٹمنٹ تو ادھوری رہ گئی ہے نا. جو کیمو تھراپی دیں گے یا دوائیں دیں گے تو وہ بیبی کے لیے نقصان دہ ہیں. اور جس طرف ہم نے آپریٹ کرنا ہے وہ ٹیومر والا بریسٹ ہم ویسے بھی اگر کسی کو ملا تو منع کریں گے. لیکن اگر کسی کا بریسٹ کینسر ٹریٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ کنسیو کر رہی ہے اور دواؤں پہ نہیں ہے تو وہ جو ہے بریسٹ سے فیڈ کرا سکتی ہے، لیکن آبویسلی ان افیکٹڈ بریسٹ سے کرائے گی. افیکٹڈ بریسٹ تو اس قابل نہیں ہوگا یا بریسٹ نہیں ہوگا تو وہاں سے یہاں سے فیڈ کرا سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام، جس طریقے سے ڈاکٹر رفینہ سومرو نے آج جو ہمیں ڈیٹیل سے بتایا ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری کسی کو ہو جاتی ہے، دیکھیں بات کیا ہے کہ زندگی موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں. بہت سارے لوگ صحت مند ہوتے ہیں، نہ انہیں بلڈ پریشر نہ شوگر نہ کوئی بھی مرض نہیں ہوتا، وہ چلتے پھرتے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات انسان بہت ساری بیماریوں کے ساتھ بھی سروائیو کرتا ہے اگر وہ ہمت سے ٹریٹ کروائے. بیسکلی بات کیا ہے، ہم ایز اے مسلم اگر اپنا ایمان دیکھیں کہ ہم اگر بیماری ہمیں آتی ہے تو اس میں ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور جب ہم اس کو ٹریٹ کراتے ہیں تو سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اویئرنیس آپ کو اس پروگرام سے مل رہی ہے، یقینی طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں آپ کو کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں مکمل معلومات دیں. تو یہ بہت قیمتی معلومات ہے، خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی دیں. دیکھیں بات کیا ہے کہ آپ نے جب یہ پروگرام دیکھ لیا تو اب آپ کا فرض بنتا ہے اور آپ کا دین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیکی کی بات سنی ہے تو دوسروں تک پہنچائے. اپنی بہن بیٹیوں خواتین دوستوں جتنی خواتین سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے ان کو اویئرنیس دیں. کسی ایک نے بھی اپنا خیال کر لیا تو آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ بات ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری بہت ساری خواتین ہیں، مختلف ایجز کی ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس کس ایج فیکٹر کی خواتین زیادہ آتی ہیں؟
ہر ایج کی آتی ہیں. اچھا. ظاہر ہے ہمارے پاس بوڑھے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بوڑھے لوگ نہیں آتے. 80s میں بھی لوگ آتے ہیں بریسٹ کینسر کے ساتھ. بٹ جنرلی جیسے ہم نے دیکھی ہے شرح پاکستان میں 40 سے 50 سال کے درمیان جو ہے نا میکسیمم لوگ آتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس جو ہے اس سے کم اور اس سے زیادہ عمر کے بھی لوگ آتے ہیں. لیکن ہمارے ڈیٹا میں ہم یہ ویسٹ سے مقابلہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو آن این ایوریج ہم بیماری 10 سال قبل ڈائگنوز کر رہے ہیں، یا ان کی جو ویسٹ میں ہے پیک ایج جو ہے سب سے زیادہ 50-60 کے درمیان ہے. ہمارے والے میں 40-50 سال کے درمیان ہے. اور میرے ڈیٹا کے مطابق 7% خواتین جو ہمارے پاس ہیں، جو کہ ہزاروں پہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ 20 سے 30 سال کے درمیان ہے. اچھا. تو آپ ینگ ایج میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ینگ خواتین کو بھی کوئی گٹھلی معلوم ہو، کوئی تبدیلی ہو، تو وہ اکثر یہ لوگ ینگ لڑکیاں ہچکچاتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بات نہیں بتاتی ہیں، تو ان کو شیئر کرنا چاہیے اور ان کو بھی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ اس عمر میں اکثر کچھ گٹھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بے ضرر ہیں، اور ہم ان کو نکالنے کا مشورہ بھی نہیں دیتے، صرف آبزرو کرتے ہیں. اچھا. تو وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، اندازہ نہیں ہوگا، تو یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ بے ضرر گٹھلی ہے یا واقعی کینسر کے علامات ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چوٹ لگ گئی تھی، یا ہم کہیں مطلب کوئی دانہ ہوا تھا تو اس کو کھجا دیا، یا جیسے کچھ بھی ہو گیا، ریڈنس بڑھ گئی، یا پھر کوئی ایسی ڈریسنگ کر لی جس کی بنا پہ ریشز ہو گئے تو یہ وہ بڑھ گیا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی اویئرنیس دیں. آئی تھنک کوئی کینسرز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم انفلیمیٹری کہتے ہیں، جس میں کھال میں اوپر ریڈنس یا ورم آ جاتا ہے، جو کہ اکثر ہم بھی ایز اے پڑھے لکھے ڈاکٹرز کو بھی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ واقعی یہ انفیکشن ہے یا جو ہے کینسر کے علامات ہیں. اچھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دانے کی وجہ سے کینسر ہوا، یہ انفلیمیٹری کینسر ہے یا نہیں ہے، اس کو دکھانا ضروری ہوتا ہے. اور آئی تھنک میں پھر بھی وہی بات ایمفسائز کروں گی کہ جیسے ہی کوئی تبدیلی محسوس کریں تو پلیز ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ بہت ساری دیکھیں خواتین کی بہت زیادہ ایمبرائڈری والی ڈریسنگ کرتی ہیں، یہ بہت ساری کچھ ایسی ڈریسنگ بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریشز پڑ جاتے ہیں. کوئی بھی اگر دانہ ہو جائے، ریشز ہو جائے، تو وہ ہمیں کتنے مطلب ٹائم میں صحیح ہو جانا چاہیے نارملی؟ دیکھیں، کوئی بھی چوٹ لگے یا کوئی بھی ریش ہو جائے وہ 2-4 دن میں صحیح ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک. لیکن کوئی بھی چیز ہفتوں پرسسٹ کرتی ہے تو اس پہ ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے، اویئرنیس کی ضرورت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام، پروگرام صحت زندگی میں ہم جان رہے ہیں آج بریسٹ کینسر کے حوالے سے ڈاکٹر رفینہ سومرو نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں ساری معلومات دی ہیں. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں، اور مختلف ڈیزیز کی اویئرنیس جس طرح اس پروگرام میں آپ کو دی جاتی ہے، اسی طرح آج بڑی اہم ڈیزیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ ڈیزیز اگر جو آج پہلی بار سن رہے ہیں، اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا معائنہ کرتے رہیں. ڈاکٹر رفینہ سومرو نے بڑے سادے اور بہت کلیئر الفاظ میں ہمیں اس ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا کہ ہر عورت سمجھ سکتی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہے چاہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ان الفاظوں کو وہ بہت آرام سے سمجھ سکتی ہے کہ اپنا معائنہ خود کیسے کرنا ہے. دیکھیں، بات کیا ہے کہ ایک عورت اگر صحت مند ہے تو ہماری پوری نسل صحت مند ہے، کیونکہ نارملی اگر عورت جو گھر کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو گھر چلاتی ہے، اگر اس کو صرف جو نارملی بخار بھی ہوتا ہے تو بھی گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ بیماری ہو جائے تو پوری ایک نسل تباہ ہو جاتی ہے. تو اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کو بھی اس کی اویئرنیس دیں. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ یہ بیماری بڑی تکلیف دہ ہے، ایک تو ذہنی ٹارچر ہوتا ہے بندے کو، اس کے علاوہ ہم جو فیملی کو کس طریقے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو، یا آپس میں اس میں کیا مردوں کا بھی کوئی کردار ہے، اس حوالے سے بتائیے. آئی تھنک دیکھیں، کینسر لفظ ہی ایسا ہے کہ جو بھی ہو وہ تھوڑا سا ظاہر ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور آپ کو سائیکولوجیکل اسٹریس بہت ہونے لگتا ہے. تو جب بھی آپ پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، چاہے وہ بیماری کے لیا کسی، آپ کو اگر کوئی بھی ایک سپورٹ دینے والا، کوئی 2 میٹھے بول بولنے والا مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے آپ کے گھر کے لوگ دے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آئی تھنک اس میں بالکل گھر کے لوگ، ماں، بہن، دوستیں سب دے سکتے ہیں آپ کے. لیکن گھر کے مرد کا بہت امپورٹنٹ رول ہے میرے حساب سے. شوہر ہے، اگر شوہر سپورٹ دے رہا ہے تو وہ اس عورت کو وہ سب کچھ سہنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جو ہے والد ہے، بھائی ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو آپ کو بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹ کے لیے، دواؤں کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہر قسم کی آپ کی سپورٹ کر رہی ہے،
تو عورت تو جسمانی تکلیف سے گزر رہی ہے, ذہنی تکلیف سے گزر رہی ہے, لیکن یہ سارا کچھ ٹریٹمنٹ اس کے لیے ریلیٹیولی آسان ہو جاتی ہے اگر کوئی گھر کے لوگ اس کا ساتھ دیں, سپورٹ دیں. تو آئی تھنک میری مردوں سے اس پروگرام کے توسل سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر گھر کی خواتین کو آپ دیکھیں تو پلیز ان کا ساتھ دیں ہر طریقے سے, تاکہ جو بھی عورت اس مشکل دور سے گزر رہی ہے وہ اس کو ریلیٹیولی بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کر سکے, اس سے گزرے, اور پھر واپس آ کے اپنے بچوں اور اپنے گھر کو سنبھال سکے اور خیال کر لے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس بات سے مجھے 2-3 دن پہلے میری میڈ نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک جہاں کام کرنے جاتی ہے تو ان خاتون کو بریسٹ کینسر ڈیولپ ہو گیا, اور جب لوگوں کو پتہ چلا تو محلے والوں نے بات چیت بند کر دی, کوئی ان کی میڈ کام نہیں کر رہی کہ یہ بیماری لگ جائے گی. میں نے اسے سمجھایا کہ یہ بیماری نہیں لگتی, یہ انسان کی اپنی جسم کہتے ہیں نا گھر کے چراغوں سے گھر کو آگ لگی, یہ مذاق کی بات ہے, یہ وہ والی بیسکلی بات ہے. تو اس حوالے سے سمجھانے کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کسی کو ہوگی تو یہ آپ کو لگے گی نہیں, یہ اس حوالے سے بتائیں. آئی تھنک ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اچھوت بیماری نہیں ہے, یہ ہاں، کووڈ ہاں، نہیں ہے, کووڈ نہیں ہے. بالکل. یہ آپ کو ایک آپ جس جو آپ کے کینسر ان کو الگ سے آپ کمرے میں بند کر دیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بند کرتے نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا. اور یہ کریں گے تو بلکہ مریض کی ڈپریشن میں اضافہ ہی ہوگا. آپ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. ہاں ہم یہ منع کرتے ہیں کہ کیمو تھراپی کے دوران بہت زیادہ ہجوم میں نہ جائیں, کیونکہ اس ٹائم آپ کو جو دوائیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ کی امیونٹی لو ہوتی ہے, قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. اچھا. تو آپ اگر ہجوم میں جاتے ہیں تو اگر کسی اور کو کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن ہے تو آپ کو اس کو پکڑنے کی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو اور ہم دوسرا بولتے ہیں کہ اس کے دوران کہ صاف ستھرا کھائیں, گھر کا کھائیں, چھلکے اتار کے کھائیں, تاکہ آپ کو کوئی اور انفیکشن یعنی مریض کی صحت کے لیے, مریض کی صحت کے لیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو کسی کو وہ کینسر لگ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا بریسٹ کینسر کسی کو ہو گیا, اسے آلریڈی شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یا اللہ نہ کرے کارڈک ڈیزیز ہے, تو پھر مزید کتنے زیادہ رسک بڑھ جاتے ہیں, اور ان کی میڈیکیشن کا پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہر مریض کی جب ہم علاج کا فیصلہ کرتے ہیں تو مریض کی یہ ساتھ میں کیا بیماریاں اس کو ذہن میں رکھ کے کیا جاتا ہے. ان کو اگر کسی کو شوگر ہے تو شوگر کو بہت کلوزلی واچ کر کے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ان کی دوائیں ایڈجسٹ کی جاتی ہیں اکارڈنگلی. جو ان کو دل کی بیماری ہے ان کو وہ والی دوائیں نہیں دیتی ہیں جو دل کے لیے مضر ہو. اچھا. تو لیکن دوسری آلٹرنیٹ دوائیں دیتے ہیں تاکہ ان سے ان کو فائدہ ہو سکے. تو ہر مریض کو اس کی بیماری کو, اس کی عمر کو, اس کے باقی مسائل کو مد نظر رکھ کے پھر اس کا ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے. اچھا, آپ خواتین کو اس حوالے سے کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ ایک تو اپنی کھانے پینے کے حوالے سے, روٹین کے حوالے سے, اور سب سے بڑی بات ایکسرسائز کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ہر خاتون کو چاہیے کہ اپنی صحت پہ توجہ دیں. اس کے لیے اپنا معائنہ منتھلی کریں, اور اپنا وزن نہ بڑھائیں, مرغن غذاؤں سے بڑھائیں, کیونکہ وزن بڑھنا اسپیشلی مینوپاز کے بعد وہ بھی ایک علامت ہے. ٹوبیکو, سگریٹ, یہ بھی ایک جو ہے آپ کا رسک فیکٹر ہے. دوسری یہ کہ ریگولر ایکسرسائز کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہفتے میں 4 گھنٹے برسک واک کریں ہفتے میں, اس کا پروٹیکٹیو افیکٹ ہے. اور یہ ساری بیماریوں کا حل ہے. آپ کو دل کی بیماری بھی ہے تو ہم یہی بولیں گے کہ مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں, ایکسرسائز کریں, اور ہیلدی کھانا کھائیں. ایک بول آف سیلڈ, ایک بول آف فروٹ, یہ آپ کے لیے بہت صحت مند ہے. تو بیلنس ڈائٹ لیں, ایکسرسائز کریں, اور جو ہم نے کیا ہارمونز کا اس سے بچتے رہیں, اور اپنے وزن کو قابو میں رکھیں, تو یہ ایک اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طریقے سے بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, تو مجھے یہ آپ بتائیں کہ کون سے پیشنٹس ایسے ہیں جو پراپر ٹریٹ کرواتے ہیں اور ان کا سروائیول ریٹ زیادہ ہے لائف کا؟ جو لوگ جلدی آتے ہیں اور جن کا ہم یہ پتہ ہے کہ جو ان کی بایولوجی اچھی ہے, پروگنوسٹکلی ان کی بہتر ہے, اور اپنا مکمل علاج کراتے ہیں, تو وہ بالکل ہمارے پاس بہت سارے مریض ہیں جس کو ٹریٹمنٹ کو 20 سال 25 سال بھی گزر گئے. اچھا, ماشاءاللہ. اور کن کی کوئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اگریسو ڈیزیز ہوتی ہے, اور ان کا ان ایکسپیکٹڈلی آپ کا ڈیزیز جلدی پروگریس کرتی ہے, اس کے کہ آپ نے برق لگا ساری ٹریٹمنٹ بھی کی, یہ بھی کی. تو آئی تھنک کینسر وہ بیماری ہے جس کا ہر ایک کا آؤٹ کم آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن آج کل کے زمانے کی
جو جدید علاج کر رہے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی نارمل صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آیا آپ کے پاس ہے. جس طریقے سے کووڈ بہت سارے لوگوں کو ہوا, کسی کو بہت زیادہ اثر کیا, کسی کو بہت لائٹ سا ہو گیا, پتہ نہیں چلا, تو کیا اس میں بھی ہماری امیونٹی سسٹم, امیونٹی پاور یا ہمارے سیلس کی ریپروڈکشن جو ہے وہ اثر کرتی ہے کہ اس باڈی میں جلدی پھیل گیا, اس میں نہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پہلے ہر ایک کا قوت مدافعت الگ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر دوسرے اگر آپ کی جتنی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, جتنی مختلف قسم کی دوائیں لیتے ہیں تو آپ کا باڈی کا ڈیفنس میکینزم افیکٹ ہوتا ہے. تیسرے یہ جو آپ کیمو تھراپی کی دوائیں ہیں یہ بھی آپ کی امیونٹی کو کم کرتی ہیں. اور اس حوالے سے بالوں کا بھی کچھ جھڑنے کا تعلق ہے نا, جو اس حوالے سے ساری بتائیے. جو کیمو تھراپی کی دوائیں ہیں اس سے بال جھڑتے ہیں, اور یہ کیونکہ کیمو تھراپی کی بہت پاورفل دوائیں ہیں, اگر وہ کینسر سیلز کو ختم کر رہی ہیں تو باڈی میں جو بھی ریپڈلی ڈیوائڈنگ سیلز ہیں اس کو بھی ختم کرتی ہیں.